तमाम प्रिंट वाले और दीगर हजरात, अस्सलाम वालेकुम। गुलिस्तानाबाद में हक परस्त अवामी नुमाइंदों और हैदराबाद के अवाम की जानिब से हम आप तमाम के मशकूर व ममनून हैं कि शहर के इस हिस्से में आप लोग यहाँ आए और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज कर रहे हैं। आज की इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद अरबाब इख्तियार को, हुकूमत सिंध को ये बताना है कि हैदराबाद के तलबा और तालबात के साथ होने वाले इम्तियाजी मोतसबाना सलूक को बंद किया जाए और जो तालीम दुश्मन इक़दामात और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत सिंध और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दोहरा मयार है, दो सिंध का नजरिया है, उसकी तरफ आपको तवज्जो दिलाना चाहते हैं। ऐसा इम्तियाजी सलूक जो सिंध में सिर्फ शहरी इलाकों के साथ किया जा रहा है, शहरी सिंध के वो इलाके कि जहां पर पीपल्स पार्टी को कभी भी वोट नहीं मिलते, उनके नुमाइंदे जीत कर नहीं आते, लेकिन वहां के रहने वाले शहरी आइन के मुताबिक सिंध के वसाइल, सिंध के बजट में बराबर के हिस्सेदार हैं। सिंध के शहरी इलाकों का जो हिस्सा है वो सबके सामने मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। 2012-13 में सिंध के 3 बड़े शहरों में मेडिकल कॉलेज के कयाम का मंसूबा अमल में लाया गया, जिसके मुताबिक कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास में मेडिकल कॉलेजेस बनाने थे, क्योंकि बढ़ती हुई शहरी जरूरियात, आबादी और नाकाफी तालीमी इदारों की वजह से 2012-13 के बजट में इसको रखा गया। हैदराबाद के मंसूबे के लिए 1 अरब 39 करोड़ रुपए रखे गए, जिसमें कैपिटल रेवेन्यू इसका 98 करोड़ था, बाकी रेवेन्यू कंपोनेंट थे। और इसमें न सिर्फ कॉलेज की बिल्डिंग बनानी थी, बल्कि गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल बनाने थे, सर्विस एरिया बनाना था, डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की रिहाइशगाहें बनानी थी, और जो फैकल्टी आती उसके लिए भी हॉस्टल्स की तामीर की गई। और यानी कि पूरा एक ऐसा मंसूबा कि जो एक जदीद कॉलेज के बनाने में सूदबंद हो सकता था, उसको रखा। उसके तामीर, इस मंसूबे की तकमील 2013 में होनी थी। 2015 में 3 साल के बाद, 2012-13 में शुरू होने के बाद 2000 इस मंसूबे को मुकम्मल नहीं किया जा सका और फंड्स की फराहमी में इतनी ताखीर की गई कि मंसूबा 90% काम होने के बाद अब भी यहां पर शुरू होने के लिए हुकूमत की तवज्जो का मुंतजिर है। हम ये समझते हैं कि हैदराबाद के तालीम के लिए, तालीमी इदारों के लिए, हैदराबाद की तरक्की के लिए, सिंध की तरक्की के लिए, सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की के लिए मौजूदा हुकूमत जिस तरह नाअहली और मुतसबाना फैसले कर रही है, उसने न सिर्फ सिंध पूरे को, लेकिन खसूसन सिंध के शहरी इलाकों को तबाह बर्बाद कर दिया है। किसी भी शोबे में देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वो बुनियादी जरूरियात की चीजें हों, और सिंध का हाल हमारे पाकिस्तान के तमाम इलाकों से बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सिंध में भी जो शहरी इलाके हैं उनको हमेशा पसे पुश डाला जाता रहा और उनको किसी भी हवाले से 13 साल में अगर आप देखेंगे सिंध की हुकूमत के जो गुजरे हैं, पीपल्स पार्टी के गुजरे हैं, सिंध के शहरी इलाकों के लिए कोई बड़ा मंसूबा नहीं शुरू किया जा सका। और जो तब मंसूबे शुरू किए गए थे उनको तासुब की बुनियाद पर, उनको दोहरे मयार की बुनियाद पर और इम्तियाजी सलूक रखते हुए बंद किया जा रहा है, उनको स्टार्ट नहीं किया जा रहा। अखबारी इत्तलात के मुताबिक, और मेरे पास ये समरी भी मौजूद है, कॉपीज भी मौजूद हैं, कि जिसके मुताबिक इस तालीम इदारे को जो आपको पस मंजर में बिल्डिंग नजर आ रही है,
جو 90 کروڑ روپے سے زائد رقم خرچ کر کے بنی اور اب اس کو اسٹارٹ ہو کے یہاں بچوں کے ایڈمیشن ہونے چاہیے تھے، اس کو سندھ کے ایک ادارے SIUT کو دینے کی تیاری کر لی گئی ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ان سے معاہدہ MOU سائن کیا جا رہا ہے، جس میں وہ یہاں آ کے یورولوجی کے حوالے سے اپنا ڈپارٹمنٹ قائم کریں گے، اس کے حوالے سے سروسز دیں گے۔ اس ادارے کو چلانے والے فرشتہ صرف لوگ ہیں، ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کی نیت پہ ہمیں ہمیشہ سے شک ہے۔ اس کی نیت یہی رہتی ہے کہ کسی بھی طرح سے سندھ کے شہری علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور وہ علاقے جو سندھ کی پہچان ہیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اور یہ ایسا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ماضی میں بھی لطیف آباد میں بننے والے کڈنی سینٹر، ہارٹ ڈیزیز ہاسپٹل اور چائلڈ اینڈ میٹرنیٹی ہاسپٹل، چائلڈ اینڈ مدر کے ہاسپٹل کو بھی لطیف آباد سے شفٹ کر کے قاسم آباد میں بنانے کی نہ صرف منظوری دی گئی بلکہ سازش کی گئی، جس کے فنڈ منظور ہوئے لطیف آباد کے لیے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ایسی تمام اقدامات کو ختم کیا جائے جو ادارہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ میڈیکل کالج کے فنڈ مختص کیے گئے، آئین کے آرٹیکل 122 کے تحت یہاں پہ بجٹ منظور کر کے یہاں پر کالج کی بلڈنگ تعمیر کی گئی عوامی خزانے سے، تو اس کالج کو ضرور اور ضرور تعمیر کیا جانا چاہیے، کیونکہ حیدرآباد کی بڑھتی آبادی اور کوٹا سسٹم جیسی لعنت نے یہاں کے بچوں کے ریسٹورینٹ مستقبل کو چھین لیا ہے۔ ہم سے 18 کلومیٹر دور لیاقت میڈیکل یونیورسٹی جو ہے اس میں حیدرآباد کے بچوں کے لیے ایڈمیشن نہیں ملتے، تو میرا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جب یہ میڈیکل کالج شروع کیا جائے تو لیاری میڈیکل کالج کی طرح کہ جس میں 50% سیٹیں صرف لیاری کے لیے ہیں، کراچی کے لیے نہیں، صرف لیاری کے لیے ہیں، اسی طرح حیدرآباد کی پسماندگی، یہاں کے عوام کے مطالبے، یہاں کے طالب علموں کو موقع دینے کے لیے اس کالج میں بھی 50% سیٹیں حیدرآباد کی مختص کی جائیں۔ میں ایک بار پھر یہ متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ کا کوئی بھی ایسا قدم شہریوں کے درمیان تفریق اور خلیج کو بڑھائے گا، کیونکہ جن علاقوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں وہاں کے عوام کا بھی یہ فرض ہے، وہاں کے باشعور لوگوں کا بھی یہ فرض ہے، باضمیر لوگوں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس کے لیے آواز اٹھائے اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو ختم کریں۔ میرے ساتھ راشد خلجی بھائی حق پرست MPA موجود ہیں، ڈسٹرکٹ جوائنٹ انچارج عمر قریشی بھائی موجود ہیں، مجیب قریشی بھائی APMSO کے ساتھی موجود ہیں۔ میں اپنی بات یہاں ختم کروں گا اور میں چاہوں گا یہ اپنی کوئی بات کرنا چاہیں۔ میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ آپ تمام صحافی حضرات کی توسط سے یہ بات بھی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ اس مالی سال کے بجٹ سے پہلے بھی جو پچھلے مالی سال کا بجٹ تھا اس میں وزیر اعلیٰ سندھ صاحب سے ہم نے حیدرآباد کے 3 MPAs ان کی نشست پہ گئے، ان سے یہ درخواست کی کہ جناب حیدرآباد کے اندر یہ میڈیکل کالج کا جو پروجیکٹ ہے اسے مکمل کرایا جائے، کیونکہ بجٹ بک کے اندر جو والیوم 5 آیا تھا اس کے اندر اس کی ورکنگ جو پروگریس تھی 97% بتائی گئی تھی۔ اس روشنی میں ہم نے ان سے استدعا کی کہ دیکھیں پیپلز پارٹی نے پچھلے ادوار میں بھی حیدرآباد کو کچھ نہیں دیا، یہ ایک موقع ہے کہ حیدرآباد کے لوگوں کا یہ آپ مطالبہ پورا کریں۔ اس کی انہوں نے یقین دہانی کرائی، لیکن نتیجہ وہی صفر۔ پیپلز پارٹی کے وزراء، پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ صاحب وعدے پورے کرنے کی یقین دہانیاں کراتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ باتیں ضرور پوری کریں گے، لیکن جب بجٹ بک آتا ہے یا وعدہ وفا کرنے کا وقت آتا ہے تو بالکل یہ کھل کر محسوس ہوتا ہے کہ شاید سندھ کے شہری علاقوں میں پاکستانی نہیں بستے۔ میں آج کی اس پریس کانفرنس کی توسط سے آپ تمام صحافی حضرات کے ذریعے تمام ارباب اقتدار بالخصوص عدلیہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بیڈ گورننس جس انداز سے صوبہ سندھ کے معاملات چلائے جا رہے ہیں اس بنا پر یہ ضروری ہے
کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ, چیف جسٹس ہائی کورٹ یہ خود رولنگ دے چکے ہیں کہ بیڈ گورننس اور طوائف الملوکی کا دورہ ہے پیپلز پارٹی کی اس دور حکومت میں. تو ان تمام تر ایشوز کے اوپر سپریم کورٹ سموٹو لے. ہماری جو اپلیکیشن ہم نے اب تک لگائی ہیں, چاہے وہ اس میڈیکل کالج سے ریلیٹڈ ہو یا دیگر سیوک ایشوز کے حوالے سے ہو, ان میں سے کوئی کورٹ نے اب تک ٹیک اپ نہیں کی ہے. تو میں آپ کی توسط سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ان درخواستوں کو خدا را سنا جائے, تاکہ ملک کے اندر انصاف لوگوں کو صرف عدالتوں میں کتابوں میں نظر نہ آئے, عملی طور پر ہوتا ہوا نظر آئے. میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس رواں بجٹ کے اندر بھی ہماری کوئی اسکیم نہیں رکھی تھی, جبکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا, جس کے بعد ہم نے اس رواں بجٹ کے اندر اس پورے سیشن کا نہ صرف بائیکاٹ کیا بلکہ احتجاج کیا. اور اس احتجاج کی شدت اتنی تھی کہ حق پرست نمائندگان جو کراچی اور حیدرآباد کے, جن کی تعداد اس پورے ہاؤس کے اندر صرف 21 ہے, انہوں نے مل کر اس انداز کا احتجاج کیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ بھی تقریر نہیں کر پائے. تو یہ ان کی بزدلی تھی, ان کا نااہلی تھی. میں کیا کہوں کہ 13 سال حکومت کرنے کے باوجود وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ فلور پہ کھڑے ہو کر اپنی اس پروگریس کو بتا سکیں, کیونکہ سندھ کرپشن میں, طوائف الملوکی میں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ٹاپ پر ہے. تو میں پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ اپنا یہ رویہ بند کریں. ہمیں سندھ کے اربن ایریاز کے حوالے سے جو ان کا دوہرا معیار ہے اسے ختم کریں, ورنہ آج ہم گفتگو آئین اور قانون کی روشنی میں کر رہے ہیں, کل یہ آئین اور قانون کی روشنی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس جدوجہد کا دائرہ کار روڈوں تک نہ لے آئیں, اور وہ پھر ہمارا ایک سیاسی حق ہوگا کہ جس کے اوپر پھر ہمیں آپ کی بھی اخلاقی مدد کی ضرورت ہوگی, اور ہمیں ان تمام لوگوں کو بھی اس حوالے سے یہ باور کرانا ہے اور یہ میسج دینا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اس نااہلی, تعصبانہ, کرپٹ, ظالم ٹولے کے خلاف سب مل کر ایک ساتھ ہو کر بات کریں, کیونکہ ایشوز صرف ریلیٹڈ اس کالج کے حوالے سے اس لیے اس پہ بات کر رہے ہیں, ورنہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کریں, جس کے اندر بلدیاتی معاملات بھی اس کے لیے ہم الگ سے بات کریں گے, کیونکہ اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے اربن جو ایریاز ہیں ان سے وہ تمام تر سیوک رائٹس چھین لیے ہیں. سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے بلدیات کو, جبکہ آئین کا آرٹیکل 140 بالکل یہ وضاحت کرتا ہے. تو اس حوالے سے میں یہی اپنی بات کو روکتا ہوں, اور آپ کی توسط سے یہ بالخصوص سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ حیدرآباد میڈیکل کالج سمیت لانڈی میڈیکل کالج اور میرپور خاص میڈیکل کالج کے حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کریں. سندھ کے شہروں میں بے انتہا یہ تاثر ابھر رہا ہے کہ یہاں رہنے والے پاکستان کے فرسٹ گریڈ سٹیزن نہیں ہیں. ہمارے آبا اجداد نے اس مملکت خدا داد کے لیے قربانیاں دی تھی, اور وہ قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ یہ ہم سیکنڈ گریڈ سٹیزن بن کے رہے. بہت شکریہ. بس نمائندوں کا یہ خاصہ رہا ہے کہ ہمیشہ حیدرآباد کے مسائل کو نہ صرف نیشنل لیول پہ اجاگر کرتے رہیں بلکہ اس کے حل کے لیے پیش رفت پہ بھی نظر رکھتے رہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آج کی اس پریس کانفرنس کو اختتام نہ سمجھیں, اس کے حوالے سے مزید جو پیش رفت ہے اس پہ کوئی عمل ہوتا ہے یا ہم آگے کیا کرنا چاہیں گے اس کے حوالے سے بھی آپ ضرور ہمیں سپورٹ کرتے رہیں گے, تاکہ حیدرآباد کے ایشوز جو صرف مہاجروں کے نہیں ہیں, حیدرآباد کے ہر اس شہری کے ہیں جو حیدرآباد میں رہتا ہے, سندھ کے ہر اس شہری کے ہیں جو سندھ کی وحدت کو بچانا چاہتا ہے, پاکستان کے ہر اس شہری کے ہیں جو پاکستان کے آئین کے مطابق تمام شہریوں کے لیے یکساں آئینی حقوق چاہتا ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اچھا دیکھیں, جب یہ میڈیکل کالج PC1 اس کا بنا تو ٹیچنگ ہاسپٹل کے لیے ایک تو اس کے ساتھ ایک جگہ موجود ہے 10 ایکڑ کی, وہاں ہاسپٹل بھی ڈیزائن ہونا تھا, لیکن جب تک وہ ہاسپٹل ڈیزائن ہوتا 3 ہاسپٹلس کو رکھا گیا جن کو ٹیچنگ ہاسپٹل کا درجہ دینا تھا. اس سے نہ صرف حیدرآباد شہر میں جو صحت کی سہولتوں کا فقدان ہے اس میں بھی بہتری آتی. اس میں کوثار جو جنرل ہاسپٹل ہے 100 بیڈڈ وہ اس کو شامل کیا جانا تھا, شاہ عبداللطیف بھٹائی ہاسپٹل جو ہے اس کو شامل کیا جانا تھا, اور پیٹ آباد ہاسپٹل کو اس کے ساتھ ایفیلیٹ کرنا تھا. تو 3 ہاسپٹل جو ہیں وہ اس کے ساتھ ایز اے ٹیچنگ ہاسپٹل کے طور پہ کام کرتے,
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر منصوبہ عمل میں لے آیا جاتا تو آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ مریض رکھنے کے لیے اسپتال میں جگہ ہی نہیں ہے یا کوئی ایسی اگر وبا آ جاتی ہے تو پرائیویٹ ہاسپٹلوں کے وارڈ ہمیں لینے پڑتے تو وہ نہیں لینے پڑتے اور یہاں پہ ہم خود کفیل ہو سکتے تھے. وہ پرپوزل تو ایک پرائیویٹ بلڈرز کا تھا, انہوں نے اس کو کسی مقصد کے لیے لانا چاہا تھا. جب وہاں ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہوا تو ان کا یہاں پہ انٹرسٹ ختم ہو گیا ہے. ابھی اس کے حوالے سے کوئی بھی ایسی چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ اس کی تعمیر ممکن ہو سکے. یہ کوئی اخلاقی مجبوریاں ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ ان کو فنڈ دیتی ہے اسکول چلانے کے لیے, ممکن ہے ان کی ایڈمنسٹریشن نہیں بات کرنا چاہ رہی ہو. میں نے اس کو رپورٹ کیا, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ اس میں اس بات کو جانتے ہوئے انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ میڈیکل کالج کی بلڈنگ ہے وہ اس کو ایز اے انڈر گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ چلا بھی نہیں سکتے, ان کی ایکسپرٹیز بھی نہیں ہے. وہ ایک پوسٹ گریجویٹ انسٹیٹیوٹ ہے اسکول کے اندر, وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ادیب رضوی صاحب کے لیول کے اوپر بھی ادیب صاحب کا جو اپنا پورا پروفائل ہے ان کے ساتھ ایک سیریس گفتگو کی ضرورت ہے؟ اچھا دیکھیں, ایک تو سب یہ سمجھتے ہیں کہ SIUT, میں نے پہلے بھی کہا کہ فرشتہ صرف لوگ اس میں ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں, اس کی خدمات کو ہم سب معترف بھی ہیں اور اس کو ایکنالج بھی کرتے ہیں. یہ بلڈنگ جو بنی ہے بنی خاص کارش پرپز کے لیے, ہاسپٹل پرپز کے لیے نہیں بنی. اور دوسرا آپ کے سوال میں تھا کہ SIUT کی ایکسپرٹیز پوسٹ گریجویٹ کے لیے تو ہیں لیکن ایسے میڈیکل کالج کے لیے جہاں MBBS کی تعلیم دی جائے وہ نہیں ہے. سندھ گورنمنٹ نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ سندھ کے پروجیکٹ جو وہ نہیں کر سکتے اپنی نااہلی کی وجہ سے, بیڈ گورننس کی وجہ سے, کرپشن کی وجہ سے, ان کو خود خطرہ ہوتا ہے کہ شاید اس کو ہم چلا نہیں پائیں, تو وہ اس کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں لے آتے ہیں اور جو بعد میں ان کو فیصلے واپس بھی لینے پڑتے ہیں. سندھ کے 100 ہاسپٹل جو دے دیے گئے تھے ایک NGO کو, اور آپ کو معلوم ہے جب اس NGO کو دیے گئے تو اس پر احتجاج بھی ہم نے اسمبلی میں کیا. آج 4 سال کے بعد اس فیصلے کو بھی واپس لینا پڑا. ہم آپ کی توسط سے بھی ادیب رضوی صاحب یا ان کی ٹیم ممبرز جو ہماری بات کو سن رہے ہوں گے, اور یقیناً آپ کے پیپرز کے تھرو, آپ کی چینلز کے تھرو وہاں ان تک بات پہنچے گی, ان سے بھی ہم یہ چاہیں گے اور ہم ان سے ٹائم بھی رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اپنے جو ہمارے اس پہ تحفظات ہیں وہ پہنچائیں. جس ذریعے سے ہم نے پہنچایا تھا وہاں سے میں بھی آئی کہ انہوں نے بھی ان کو یہ کہا تھا, پہلے جب ایسے 1.5 سال پہلے کوشش کی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جب تک اس شہر کے نمائندے نہیں چاہیں گے تو میں ایسی کسی چیز کو عمل درآمد نہیں کروں گا. اور یہ بات ایک سینئر آفیشل کے تھرو ہم تک آئی تھی کہ انہوں نے وزٹ ضرور کیا تھا لیکن کہا تھا کہ یہاں کے نمائندے کہاں ہیں, یہاں کے اسٹیک ہولڈرز کہاں ہیں. اگر وہ نہیں چاہتے تو ہم یہاں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں بنائیں گے. کیوں اب تک تو جو وزٹ شروع میں تو ادیب صاحب نے خود بھی کیے تھے, اب اگر 1-2 وزٹ ہوئے تو ان کی ٹیم نے کیے, ادیب صاحب تو آئے بھی نہیں اس دفعہ. 2015 میں مکمل ہونا تھا. سندھ اسمبلی کا ریکارڈ آپ کو گواہی دے گا کہ ہر اس منصوبے کے لیے ہم نے نہ صرف کالنگ اٹینشنز جمع کروائیں بلکہ اسمبلی کے پوائنٹ آف آرڈر بھی بتایا کہ سندھ گورنمنٹ اپنے بجٹ سے ہی مکر جاتی ہے. جیسے میں نے اپنی بات میں بتایا کہ 3 ہاسپٹل جو لطیف آباد میں بننے تھے ان کے لیے بجٹ رکھا گیا تھا. اسکیم نمبر 499, 498 اور 500 2014-15 کے بجٹ میں اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا قاسم آباد. اب نہ جانے وہاں بنایا یا نہیں بنایا. 2015 کے بجٹ میں ہی حالی روڈ پر میٹرنیٹی ہوم کی اسکیم تھی جس پہ AA بھی ایشو ہو گیا تھا, اس کو بھی ختم کر دیا گیا. AA مطلب ایڈمنسٹریٹو اپروول ہونے کے باوجود اس کے فنڈ ریلیز نہیں کیے گئے. تو ہم نے اپنی ہر صحیح کی ہے, ہر کوشش کی ہے, ہم نے اپنے لیول پہ جو نمائندوں کا کام ہے وہ کیا, عوامی سطح پہ ہم نے آواز اٹھائی اور عدالتوں میں بھی ہم نے درخواست لگائی کہ حیدرآباد کو فنڈز نہیں مہیا کیے جا رہے تو اس پہ نظر ثانی کی جائے. تو یہ سب کوششیں کرے. دیکھیں اس کا وہی اسٹیٹس ہے جو اور عوامی مفاد کی پٹیشنز سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہیں کہ ان کو لسٹ میں اس طرح رکھا جاتا ہے کہ باوجود ارجنسی کے ان کو سنا نہیں جاتا. کئی دفعہ ارجنسی لگوائی گئی لیکن ان کو سنا نہیں جا رہا. ہم یہ بھی اپیل کریں گے ججز کو, آج کل عدالت میں بڑے فیصلے کیے جا رہے ہیں تو ایسے عوامی مفاد کے فیصلے کہ جن سے عوام متاثر ہو رہی ہے. کوئی ایک سیاسی پارٹی, آج میں یہاں بیٹھا ہوا متحدہ گورنمنٹ پاکستان کے نمائندے کے طور پہ تو یہاں ہوں لیکن میں حیدرآباد کے نمائندے کے طور پہ آواز اٹھا رہا ہوں. جب میں جیت کے آتا ہوں تو 7.5 لاکھ آبادی کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں.
22 लाख आबादी का शहर हुकूमत सिंध के तासुब की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से एक सजा भुगत रहा है, तो उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं।